नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्रिसमस स्पेशल जवाब तो है। मेरी तरफ से और पास्टर मैथ्यू की तरफ से आप सबको क्रिसमस की ढेरों खुशियां मुबारक हों। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि आपके सवालात का जवाब आपको तफसील से दिया जा सके। भाई साहब, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप हमेशा हमें बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं और बड़े तफसील के साथ जो नाज़रीन क्वेश्चंस करते हैं उनका जवाब हमें देते हैं। भाई साहब, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं क्रिसमस के हवाला से, लेकिन एक क्वेश्चन ज़ाती तौर पे मेरे अपने जहन में आ रहा है कि जब भी क्रिसमस का सीज़न शुरू हो जाता है तो अभी शुरू तो होना दूर की बात, सवालात भी इंतहा सवालात शुरू हो जाते हैं। तो इसकी क्या वजह है कि क्रिसमस पे इतने सवालात उठाए जाते हैं? जी, असल में आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ईस्टर जब आता है, नज़दीक आता है, तो तभी इसी तरह से होता है कि लोग बहुत सारे सवालात पूछने शुरू कर देते हैं। और सिर्फ सवालात नहीं होते, तनकीद बहुत सारी होती है। जी, तनकीद, क्योंकि अमूमन जो सवालात पूछे जाते हैं वो सीखने की गर्ज से पूछे जाते हैं, लेकिन जब गैर अक़वाम की बात आए तो वो सीखने की गर्ज से नहीं पूछते, वो हमेशा तनकीद करते हैं। वो उनका मकसद यही होता है कि किसी तरह से हमें शर्मिंदा करें, सवालात पूछ के हमें झूठा साबित करने की कोशिश करते हैं। तो एनीवेज़, अब तो खैर बहुत सारे बिदती फ़िरके भी हैं, जैसे मिसियानिक्स हैं, वो बहुत तनकीद करते हैं और कॉमन उनका क्रिटिसिज्म है, कॉमन क्वेश्चंस पूछते हैं वो। और आपने अच्छा किया कि वजह पूछी है। जी। और इसकी वजह जो है असल में बाइबल में ही हमें मिलती है। आपको याद होगा कि जब खुदा यीशु मसीह पैदा हुए तो उनके पैदा होने के मौका पर बच्चे कत्ल करवाए जाने का वाक़या पेश आया था। जी बिल्कुल। अच्छा, वो बच्चे किसने कत्ल करवाए? हेरोदेस ने। हेरोदेस कौन था? वहाँ का किंग। हाँ, अच्छा, अब देखें, खुदावंद यीशु मसीह जब पैदा हुए हैं तो ये इतनी बड़ी और खुशी की बात थी कि फरिश्तों ने इसकी खुशी मनाई। जी, उन्होंने नगमा सराई हाँ, नगमा सराई की। बल्कि खुदा ने यीशु मसीह की पैदाइश से पहले ही जब मुकद्दसा मरियम को ये खुशखबरी दी गई कि उनके जिस्म मुबारक से जो है खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे, तो उन्होंने भी खुशी का गीत गाया, यानी कि खुशी का समा था। आज भी जब हम जो सेलिब्रेट करने वाले हैं क्रिसमस, हम इसको खुशी के तौर पे मनाते हैं यीशु मसीह के दुनिया में आने को। उस दौर में भी अगर किसी को तकलीफ हुई थी इस बात से तो किसको थी? किंग को, हेरोदेस बादशाह को। इसका मतलब पता है क्या है कि हम जो क्रिसमस मनाने वाले हैं, यीशु मसीह की खुशी, उनके दुनिया में आने की खुशी मनाने वाले हैं, हम उनके पैरोकार हैं। और जो उसकी मुखालफत करते हैं वो हेरोदेस के पैरोकार हैं। ये तो आपने बड़ी वजाहत अच्छी तरह से की है। जी, तो इसका मतलब है कि हमें बहुत भरपूर तरीके से क्रिसमस को सेलिब्रेट करना चाहिए और ईमान के साथ करना चाहिए। जी बिल्कुल। अब ये देखें यहाँ पर, बाय द वे, आपने देखा आज हमारा जो सेट है वो चेंज नहीं लग रहा आपको? काफी ज्यादा चेंज लग रहा है। और नाज़रीन, हम थैंक्सफुल हैं अपनी टीम के जो बिहाइंड द कर्टन बहुत मेहनत करते हैं और आप तक ये सब कुछ पहुंचाने में और हमारी बहुत मदद। खूबसूरत आज का सेट है, बहुत अच्छा इसे डेकोरेट किया गया है और यकीनन ये सब क्रिसमस के कलर्स हैं। और जो तनकीद वाली आप बात करी थी, ये एक एक चीज़, जैसे सेंटा क्लॉज है, क्रिसमस ट्री है और इसी तरह से स्टार्स हैं, एक एक चीज़ के ऊपर तनकीद की जाती है। तो लेकिन उसके ऊपर हम अलग से प्रोग्राम करेंगे जिसमें खुदा के फजल से हम बताएंगे कि ये चीज़ें जो हैं, अगर इनको हम अपनी डेकोरेशंस का हिस्सा बनाते हैं तो ये वाजिब क्यों है, ये गलत क्यों नहीं है और इनका बुत परस्ती से ताल्लुक़ क्यों नहीं है। तो इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फिल वक्त आपके पास जो सवालात हैं, मैं चाहूँगा कि आप उनको पेश करें ताकि हम... थैंक यू पाल साहब, आपने ये कहा कि हम जो अभी सवालात हैं, क्योंकि नाज़रीन हमारे पास पाल साहब ने बात की है कि सांता क्लॉज है, क्रिसमस ट्री है, स्टार है, ये डिफरेंट जो साइंस हैं, इन पे भी बड़े सारे सवालात उठते हैं। लेकिन अभी हमारे पास उसके अलावा भी बहुत सारे सवालात हैं। पहले हम आज उनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद खुदावंद ने मौका दिया तो हम ज़रूर इन साइंस के बारे में और इन सारी डेकोरेशंस के बारे में भी बात करेंगे। भाई साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि तजस्सम क्या है, तजस्सम के मायने क्या हैं? क्योंकि बड़े सारे मुख्तलिफ नज़रियात हैं और जीसस ओनली वाले कहते हैं कि यकता खुदा है और वही बदन की सूरत इख्तियार की और मुजस्सम हुआ। इसी तरह कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट है कि हिंदुओं के भी तो जो भगवान हैं वो उतार लेते हैं और जिस्म की सूरत इख्तियार करते हैं। फिर कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि बाप ने ही दुनिया में एक मुजस्सम हुआ और जिस्म इख्तियार किया तो वही था। तो ये बड़े सारे मुख्तलिफ नज़रियात हैं और इनमें बड़ी सारी बातें हैं। इन नज़रियात को अगर हम डीपली देखें तो क्या आप हमें तफसील से बता सकते हैं कि ये तजस्सम का मतलब क्या है, हकीकत क्या है?
جی آپ نے بہت اہم سوال پوچھا ہے، اور اس کا ٹپیکلی کرسمس کے سیزن سے تعلق ہے، خدا یسوع مسیح کی آمد سے اس کا تعلق ہے، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ خدا مجسم ہوا تو اس کا کیا مطلب ہے، یہ میں آپ کو آگے باحوالہ بتاؤں گا بائبل میں سے حوالہ کے ساتھ۔ البتہ جو آپ نے بات کہی ہے کہ جیزس اونلی والے کہتے ہیں کہ خدا یکتا ہے، تنہا ہے، اور وہ تنہا خدا جو ہے اکیلا، اسی نے جسم لے لیا، یسوع مسیح کی صورت میں، بیٹے کی صورت میں دنیا میں آیا، تو یہ ایک غلط نظریہ ہے۔ ہم مسیحی جو بائبل کو ماننے والے ہیں، ہمارا یہ نظریہ یا عقیدہ نہیں ہے، اور نہ ہی بائبل میں اس کی تعلیم پائی جاتی ہے۔ بائبل یہ تو کہتی ہے کہ خدا ایک ہے، لیکن بائبل یہ نہیں کہتی کہ وہ اکیلا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں میں فرق ہے، ایک ہونے میں اور اکیلا ہونے میں فرق ہے۔ اچھا، ایک ہونے میں اور اکیلا ہونے میں فرق ہے۔ جیسے آدم اور حوا کے متعلق لکھا ہوا ہے پیدائش 2 باب میں، خدا نے اس سے کہا کہ اس سبب سے آدمی جو ہے اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا، اور وہ ایک تن ہوں گے۔ یہاں پہ کتنے اشخاص ہیں؟ 2 اشخاص ہیں، لیکن ان کے ایک ہونے کے لیے جو لفظ ہے وہ پتہ کیا استعمال ہوا ہے؟ اخاد وہ لفظ ہے جو اس وقت بھی استعمال ہوا ہے جب خدا بنی اسرائیل کو کہتا ہے استثنا کی کتاب میں کہ سن اے اسرائیل، خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ تو یہاں پر بھی جب خدا اپنے متعلق بتا رہا ہے کہ میں ایک ہی ہوں، تو اپنے ایک ہونے کے لیے بھی لفظ اخاد استعمال کر رہا ہے، یعنی کہ ایک جس میں کثرت ہو۔ اور اسی طرح سے بابل کا برج جو ہے اس کا واقعہ آپ پڑھیں تو بابل کے برج کے دوران بھی جو سارے لوگ اکٹھے ہوئے تھے تو ان کے متعلق لکھا ہے کہ وہ سب ایک تھے۔ اب وہ ایک تو نہیں تھے نا، کیونکہ وہ تو بہت سارے لوگ، ہجوم تھا بہت بڑا، لیکن ان کو جب ایک، یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ ایک میں اور اکیلے میں فرق ہے، ایک میں اور تنہا میں فرق ہے۔ تو جب بائبل خدا کے ایک ہونے کی بات کرتی ہے تو بائبل اس طرح سے بتاتی ہے کہ خدا ایک ہے، لیکن اس ایک خدا میں باپ بیٹا روح القدس ہیں، تثلیث کے، جن کو ہم تثلیث کے 3 اقانیم کہتے ہیں۔ اور جو بائبل کی تعلیم ہے وہ تثلیث فی التوحید اور توحید فی التثلیث ہے، یعنی کہ ایک خدا میں 3 اقانیم، باپ بیٹا روح القدس۔ تو خدا ایک ہے، اکیلا نہیں ہے۔ اور تثلیث کے جو 3 اقانیم ہیں، ان میں سے بیٹا جو ہے دوسرا اقنوم، اس نے جسم لیا تھا، اس نے انسانی جسم لیا اور اس دنیا میں آیا، اسی کو ہم تجسم کہتے ہیں۔ اور اس کی آگے بائبل میں آپ کو اس کی جو ہے ڈیفینیشن بھی باقاعدہ دوں گا میں۔ البتہ جو جیزس اونلی والوں کا نظریہ ہے یا اونلی جیزس والوں کا نظریہ ہے وہ غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ اور پھر اسی طرح سے دیکھیں نا، جب خدا یسوع، آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، کامن ایک بڑی عام سی مثال دیتا ہوں کہ جب خدا یسوع مسیح کا بپتسمہ ہوا اس وقت لکھا ہے کہ آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اب دیکھیں، اگر تو فرض کریں جیزس اونلی والوں کا نظریہ ہم مان لیتے ہیں، یا اس نظریے کو ہم مان لیتے ہیں کہ خدا یکتا خدا ہے اور وہی بیٹے کی صورت میں جو ہے وہ زمین پر آیا، تو اس کا تو پھر یہ مطلب بنے گا کہ یسوع مسیح خود ہی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہے تھے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اپنے آپ کو ہی کہہ رہے تھے وہ۔ تو یہ تو پھر اس کا مطلب لوگوں کے ساتھ ڈرامہ کیا جا رہا تھا۔ تو کم از کم میں تو نہیں ایسے خدا کو مانوں گا جو لوگوں کے ساتھ ڈرامے بازی کرے یا شوبدہ بازی کرے۔ تو یہ جو نظریہ ہے یکتا، خدا کے یکتا ہونے والا، اس میں بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، لیکن ان پہ پھر جب تثلیث پہ خدا کے فضل سے ہم بات کریں گے باقاعدہ تو پھر مفصل طور پہ اس پہ بات کریں گے۔ اچھا، دوسرا جو آپ کے سوال کا حصہ ہے کہ ہندوازم میں بھی جو ہے اس طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں، اس طرح کے بھگوان اتار لیتا ہے، جیسے کہ اب ان کا جو گاڈ ہے، جو ہندو تریمورتی ہے، جس میں سب سے بڑا برہما ہے، برہما نے اس دنیا کو بنایا ہندو میتھولوجی کے مطابق۔ اس کے بعد وشنو ہے، وشنو کو پالن ہار یا سسٹینر کہا جاتا ہے کہ وہ پوری دنیا کا پالنے والا ہے۔ شیو جو ہے اس کو وناشک کہا جاتا ہے کہ ڈسٹرائر خدا ہے وہ۔ اور اس کے علاوہ اور بھی پھر نچلے درجے کے بھی خدا ہیں، ہر چیز کے لیے خدا ہے۔ وایو دیو ہے جیسے ہوا کا خدا، سوریہ دیو ہے سورج دیوتا، اور چندر دیو ہے چاند دیوتا، ہر چیز کا خدا ہے۔ تو کم و بیش 33 کروڑ ان کے خدا ہیں۔ البتہ جو ان میں میجر گاڈز ہیں 3 ہندو میتھولوجی میں، وہ برہما، وشنو اور شیو ہیں۔ برہما نے کائنات بنائی لیکن اس کی کوئی ورشپ نہیں کرتا، کوئی بھی اس کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ جو کرسچن کانسیپٹ آف گاڈ ہے اس میں ایسا نہیں ہے۔ بائبل میں بلکہ لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ آئے باپ، اب تو بیٹے کے جلال کو ظاہر کر جو وہ دنیا کی پیدائش سے پہلے تیرے ساتھ رکھتا تھا۔ مطلب کہ جتنا جلال بیٹے کا ہے اتنا ہی باپ کا ہے، اتنا ہی روح القدس کا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ باپ کی کوئی عبادت نہ کرتا اور بیٹے روح القدس کی کرتا ہو۔ تو اس لیے جو لوگ کمپیئر کرتے ہیں ببلیکل ٹرینٹی کو ہندو میتھولوجی کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی کم عقلی کا جو ہے یہ مظاہرہ وہ کرتے ہیں اس طرح کر کے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نہ تو ان کو ہندو میتھولوجی کا ٹھیک سے پتہ ہے اور نہ ہی ببلیکل ڈاکٹرین آف ٹرینٹی جو ہے
اس کا ٹھیک طرح سے پتہ ہے. اگر وہ ان کو پتہ ہوتا تو اس طرح کھچڑی نہ پکاتے دونوں کی آپس میں. تو جو ہندو کانسیپٹ ہے وہ ٹوٹلی فرق ہے. اب اسی طرح سے جو ہندو کانسیپٹ ہے اس میں اگر شیو ڈسٹرائر ہے تو وہ ڈسٹرائر ہی ہے, وناشک ہی ہے, جبکہ وشنو پالن ہار ہے, سسٹینر ہے. شیو سسٹینر نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ڈسٹرائر ہے, جبکہ بائبل میں اس طرح کی بات نہیں ہے. بائبل میں باپ جو ہے وہ بھی سسٹینر ہے, بیٹا بھی سسٹینر ہے, رول کچھ بھی سسٹینر ہے. جی سب پازیٹیو پرسنالٹی. ہاں جی, نہیں پازیٹیو نہیں, ہر طرح کا اختیار ہے ان کے پاس, صرف پازیٹیوٹی کی نہیں ہم بات کریں. مطلب کہ دنیا کی عدالت کرنے کی اگر آپ بات کریں تو خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ عدالت کا اختیار میرے پاس. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہندو میتھولوجی کی جو تریمورتی ہے اس کو بائبل کی ٹرینٹی کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے. اب میں آتا ہوں اوتار والی بات کی طرف. اب دیکھیں ان دونوں میں جو ہندو تریمورتی ہے اس میں جو وشنو ان کا خدا ہے, وشنو کے متعلق مانا جاتا ہے کہ اس نے 10 اوتار لیے تھے. اب اوتار میں کیا ہوتا ہے, خدا یسوع مسیح کی تو دیکھیں پیدائش جب ہوئی ہے تو وہ کنواری سے حاملہ ہوئے تھے, برعکس اس کے وہاں پر ایسا نہیں تھا ہوا. بلکہ مثال کے طور پر اگر آپ کرشنا کے متعلق پڑھیں تو اس کی والدہ کا نام تھا دیوکی اور اس کے والد صاحب کا نام تھا واسودیو. تو جب ان کی شادی ہوئی ہے تو ان کے ملاپ کے بعد کرشنا پیدا ہوا ہے. جبکہ کرسچن جو تعلیم ہے یا بائبل کی جو تعلیم ہے اس کے اندر آپ کو یہ بات نہیں ملے گی. بالکل. بلکہ مقدسہ مریم کنواری تھیں, کنوارپن میں وہ حاملہ ہوئی تھیں اور رول کچھ کی قدرت سے ہوئی تھی. تو یہ تو بالکل فرق ہے. تو وہ کانسیپٹ ہی فرق ہے, یہ کانسیپٹ بالکل فرق ہے. یہ انکارنیشن ہے, وہ ری انکارنیشن ہے. تو یہ بات وہی ہے, چونکہ لوگوں کو علم نہیں ہوتا, پتہ نہیں ہوتا ان کو, اس سبب سے وہ گڑمڑ کر دیتے ہیں. نہ ادھر کی انفارمیشن پوری ہوتی ہے نہ ادھر کی انفارمیشن پوری ہوتی ہے, اس لیے دونوں چیزوں کی وہ جو ہے وہ کھچڑی پکا دیتے ہیں. یعنی کہ کمپیریزن تو ہو ہی نہیں سکتا. تثلیث ایک بذات خود اپنی حیثیت آپ ہے اور کسی کے ساتھ اس کا کمپیریزن نہیں ہو سکتا. ہاں جی. اور جو کرسچینٹی میں جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو کہ دوسرا اقنوم ہے تثلیث کا, انہوں نے جسم لیا تھا, نہ کہ باپ نے اور نہ ہی روح القدس نے. جو آپ نے کہی تھی نا بات کی, کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ باپ, تو نہ تو باپ نے جسم لیا تھا نہ روح القدس نے. اور اس کی شہادت ہمیں بائبل میں سے کہاں سے ملتی ہے؟ اگر آپ غلطیوں کا خط 4 باب 4 آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے, لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے, کس نے؟ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا. کس کو بھیجا؟ اپنے بیٹے کو بھیجا. جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے یعنی کہ باپ نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا. تو یسوع مسیح جو تثلیث کا دوسرا اقنوم ہے, انہوں نے جسم لیا تھا, وہ مجسم ہوئے تھے. باپ مجسم نہیں تھا ہوا, نہ ہی رول کچھ مجسم ہوا تھا. اچھا پادری صاحب, ایک اور اسی سوال میں سے ایک اور سوال میرے ذہن میں آیا ہے کہ پھر ہم کیا سمجھ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح آدھے انسان اور آدھے خدا تھے؟ کس طرح سے اسے ہم ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں, مطلب کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں؟ ہاں جی, یہ بھی آپ نے ایک اہم سوال پوچھا ہے, اس لیے کیونکہ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا ہے تو لوگ تو کہتے ہیں کہ اچھا اگر وہ خدا تھا تو وہ تو پیدا بھی ہوا, خدا پیدا ہو سکتا ہے. اچھا وہ اگر خدا تھا تو وہ تو رویا بھی, خدا روتا تھوڑی ہے. اگر وہ خدا تھا تو خدا تو بھوک, اس کو تو بھوک نہیں لگتی, تو یسوع مسیح کو تو بھوک بھی لگی, ان کو پیاس بھی لگی جب انہوں نے کہا کہ میں پیاسا ہوں. اور پھر اسی طرح سے وہ مر بھی گیا, تو خدا مر سکتا ہے. تو اگر تو خدا پر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ صادق نہیں آتی تو اس کا مطلب یسوع مسیح خدا نہیں ہو سکتا. تو پھر یہی کنفیوژن بہت سارے ذہنوں میں چلتی ہے. تو پھر کچھ لوگ اس طرح سے بھی سوچنا شروع کر دیتے ہیں. ایک فرقہ جو ہے انہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ یسوع مسیح جو تھے وہ اصل میں جسم نہیں تھے رکھتے, وہ ایک حیولہ تھے. وہ دیکھنے والے کو لگتا تھا کہ شاید وہ ان کا جسم ہے, لیکن وہ جسم نہیں تھے رکھتے. اب یہ جو نظریہ اس نظریے نے جو جنم لیا وہ کیوں لیا؟ کیونکہ وہ خدا یسوع مسیح کو صرف خدا مانتے تھے, خدا کے ساتھ ساتھ انسان نہیں تھے مانتے. اسی طرح سے ایک جو گروہ ہے انہوں نے کہہ دیا کہ یسوع مسیح خدا نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ تو انسانوں کی طرح سب کچھ کرتے تھے, تو وہ صرف انسان تھے. تو یہ دونوں انتہائیں ہیں, دونوں ایکسٹریم لیول پہ جا کے سوچنا شروع ہو گئے. لیکن بائبل کی تعلیم یہ نہیں ہے. اور بائی دا وے کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید اپنی کنفیوژنس کی وجہ سے کہ شاید خدا یسوع مسیح 50% انسان تھا اور 50% خدا تھا. کیونکہ جب وہ پڑھتے ہیں, جب وہ یہ چیزیں پڑھتے ہیں کہ جو یسوع مسیح نے انسانوں والی کی, وہ انہوں نے کھایا, وہ روئے, وہ سوئے, ان کو بھوک لگی, تو ساتھ میں وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لیکن یسوع مسیح ایسے کام بھی کر رہے ہیں جو کوئی عام انسان یا نبی نہیں کر سکتا, نہ ہی کسی نے کیا. تو پھر وہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید یسوع مسیح 50% گاڈ تھے
50% مین تھے، یعنی کہ مکسچر تھا. اور یہ جو کانسیپٹ ہے یہ اصل میں آپ کو میتھولوجیکل جو دیومالائی ریلیجنز ہیں ان میں ملے گا کہ ڈیمی گاڈز کا کانسیپٹ ملے گا جو آدھے انسان ہوتے ہیں آدھے خدا ہوتے ہیں. لیکن مسیحی کانسیپٹ بالکل فرق ہے. یہ جو 3 نظریات ہیں کہ محض خدا تھا یہ بھی غلط ہے، محض انسان تھا یہ بھی غلط ہے، ڈیمی گاڈ تھا یہ بھی غلط ہے. بائبل کا جو تعلیم ہے بائبل کی وہ کیا ہے، یا جو مسیحی عقیدہ ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح ایک ہی وقت میں بیک وقت کامل خدا بھی تھا کامل انسان بھی تھا. اس کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ وہ کامل خدا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس خدائی اختیارات تھے، وہ ان تمام کاموں کو خدا کی طرح ہی کرتا تھا. اور اس کا ثبوت آپ کو یہ ہونا کہ انجیل 5 باب میں بھی ملتا ہے جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ میں باپ کو کرتے دیکھتا ہوں میں وہی کرتا ہوں. ایگزیکٹلی. اب کوئی بھی نبی آپ مجھے دکھا دیں جس نے کہا ہو کہ جن کاموں کو باپ کرتا ہے میں بھی ان کاموں کو ویسے ہی کرتا ہوں. کبھی کسی نبی نے نہیں کہا کہ میں خدا کے کاموں کو خدا کی طرح کرتا ہوں. تو خدا کے کاموں کو خدا کی طرح صرف خدا ہی کر سکتا ہے، کوئی محض کوئی انسان نہیں کر سکتا. تو ہم مانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ کامل خدا اور کامل انسان تھے. اور اس کا ہمیں کس طرح سے پتہ چلتا ہے میں آگے جا کے اس کی مزید وضاحت کروں گا. اچھا، اب ہمیں کس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ خدا یسوع مسیح کامل خدا اور کامل انسان تھے؟ اس کا جواب جو ہے بائبل سے میں آپ کو دینا چاہوں گا. آپ کو یاد ہوگا کہ پیدائش 3 باب کی 15ویں آیت میں، 3 باب خصوصی طور پہ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو ان کی سزاؤں کا جب ذکر ہے تو اس کے بعد 15ویں آیت تک جب ہم پہنچتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے عورت سے سام سے کہا کہ عورت کی نسل سے آئے گا جو تیرے سر کو کچلے گا. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورت کی تو نسل ہی نہیں ہوتی. جی بالکل. عورت سے نسل نہیں کہلائی جاتی، نسل تو مرد سے کہلائی جاتی ہے. اس کا مطلب عورت کی نسل انٹینشنلی جان بوجھ کر خدا نے الفاظ استعمال کروائے ہیں اپنے کلام میں تاکہ سمجھنے والا سمجھ لے. اور میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ پیدائش کی جو کتاب ہے نا اس کی بہت ساری خوبصورت باتیں، لیکن ایک خوبصورت ترین بات جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ پیدائش کی کتاب میں آپ کو جتنی بھی بائبل کی تعلیمات ہیں نا ان کا تعارف اس میں ملے گا. جتنے بھی بائبل کے مضامین ہیں ان کا انٹروڈکشن اس میں ملے گا. جیسے آپ نجات کی بات کر لیں وہ بھی آپ کو یہیں پہ ملے گا، تثلیث کی بات کر لیں اس کا بھی انٹروڈکشن آپ کو یہی ملے گا، تعارف آپ کو یہاں پہ ملے گا. گناہ کی بات کر لیں اس کا بھی انٹروڈکشن آپ کو یہاں پہ ملے گا. یسوع مسیح کی آمد کی بات کر لیں اس کا بھی انٹروڈکشن آپ کو یہاں پہ ملے گا. اب انٹروڈکشن تعارف اس کتاب میں ہے، آگے پوری بائبل میں اس مضمون انہی تمام مضامین کے اوپر تفصیلات دی گئی ہیں، ڈیٹیلز دی گئی ہیں. مثال کے طور پر پیدائش 3 باب کی 15ویں آیت میں جو لکھا ہوا ہے کہ عورت کی نسل سے آئے گا جو سام کے سر کو کچلے گا. اب یہاں پر ہمیں خداوند یسوع مسیح کی جو کنواری سے پیدائش ہونی تھی اس کا انٹروڈکشن دے دیا گیا اس مضمون کا. آگے بائبل میں اس مضمون کی تفصیلات موجود ہیں. اچھا، اب یہ جو پیدائش 3 باب کی 15ویں آیت میں جو ہمیں مضمون کا تعارف دے دیا گیا ہے اس کی تفصیلات آگے ہمیں بائبل میں ملتی ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 7واں باب پڑھیں اور خصوصی طور پہ اس کی 14ویں آیت تو لکھا ہے لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمینول رکھے گی. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے کہ جو پیدائشی کتاب میں لکھا تھا کہ عورت کی نسل سے آئے گا، عورت کی نسل سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ کنواری حاملہ ہوگی اصل میں، اور کنواری جب حاملہ ہوگی تو اس سے بیٹا پیدا ہوگا. ٹھیک ہے، اب یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ عورت کی نسل کا مطلب یہ ہے کہ کنواری حاملہ ہوگی. اب کنواری حاملہ ہوگی اور اس سے بیٹا جو پیدا ہوگا وہ ہوگا کون، اس کے متعلق بھی آگے تفصیل یسایہ نبی کے صحیفہ میں دے دی گئی ہے. 9واں باب اور 6 آیت اور وہاں پر لکھا ہے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا. یہاں پر ہمیں خداوند یسوع مسیح کے کامل انسان اور کامل خدا ہونے کا ثبوت اور دلیل مل گئی ہے. دونوں چیزیں وہ کیسے ابھی میں وضاحت کرتا ہوں اس کی. ہم جب کہتے ہیں کہ وہ 100% مین ہے تو اس کا مطلب پورے طور پہ انسان ہے. جب ہم کہتے ہیں 100% گاڈ ہے تو پورے طور پر خدا بھی ہے. یعنی کہ ایک شخص کے اندر 2 ذاتوں کا اتحاد ہے، ایک شخص کے اندر 2 ذاتوں کا اتحاد ہے، 2 نیچرز کی یونین ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں جو لکھا ہے کہ ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے کہ وہ کامل انسان ہے. مطلب کہ وہ پیدا ہو رہے ہیں انسانوں کی طرح، ان کا تولد ہونا، ان کا پیدا ہونا ان کے انسان ہونے کی دلیل ہے. اب اسی انسان کے بارے میں جو کامل انسان ہے جو پیدا ہو رہا ہے اسی کے بارے میں لکھا ہوا ہے
اور اس کا نام عجیب مشیر، ایک ہی آیت میں اس کا نام عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اب یہاں پر اس کو خدائے قادر بھی کہا جا رہا ہے، اور عبرانی زبان میں جو الفاظ یہاں پر آئے ہیں وہ ہیں الگبور، اور الگبور وہ الفاظ ہیں جو یسایہ نبی نے یا تو یہوہ کے لیے استعمال کیے ہیں 10ویں باب میں، یا پھر اس لڑکے کے لیے استعمال کیے ہیں جس نے کنواری سے پیدا ہونا تھا۔ پیدائش 3:15 میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ عورت کی نسل سے آئے گا، اور اسی طرح یسایہ 7:9 میں بتایا گیا کہ اصل میں عورت کی نسل سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ کنواری حاملہ ہوگی، اور پھر کنواری سے جو بیٹا پیدا ہوگا اس کا کیا انٹروڈکشن ہوگا، یہ ہمیں یسایہ 9:6 میں بتا دیا گیا۔ عجیب مشیر تو ہاں، عجیب مشیر خدا قادر، تو اسی کو ہم کہتے ہیں ہائپوسٹیٹک یونین انگریزی زبان میں، یعنی کہ ایک شخصیت میں دو ذاتوں کا اتحاد۔ تو خدا یسوع مسیح کامل انسان تھے، 100% مین تھے اور 100% گاڈ تھے۔ بطور کامل انسان ان کو بھوک لگی، اور اور انہوں نے کھانا بھی کھایا، لیکن بطور کامل خدا انہوں نے 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے 5000 کے مجمع کو کھانا بھی کھلایا۔ وہ رازق بھی ہیں بطور خدا۔ اسی طرح سے بطور انسان، کامل انسان وہ روئے، لیکن مکاشفہ میں لکھا ہے کہ بطور خدا وہ لوگوں کے آنسو بھی پہنچیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، اسی طرح سے بطور انسان ان کی حدود بھی تھیں، لیکن بطور خدا انہوں نے پانی پہ بھی چل کے دکھایا۔ اور آپ اگر پرانے عہد نامے کا مطالعہ کریں تو وہاں پر لکھا ہے کہ یہوہ جو ہے وہ پانی پر چلتا ہے۔ خدا کے بارے میں بتایا کہ وہ پانیوں کی لہروں پر چلتا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب خدا یسوع مسیح نے پانی پر چل کے دکھایا تو جو شاگرد تھے انہوں نے اس کو سجدہ بھی کیا اور اس کو خدا بھی کہا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ انہوں نے پرانا عہد نامہ پڑھا تھا جس میں لکھا ہوا ہے کہ خدا پانی کی لہروں پر چلتا ہے، اور یسوع مسیح نے کام کر کے دکھایا تھا ان کو۔ بالکل، اور یہی سبب ہے کہ وہ خدا یسوع مسیح کو سجدہ چڑھانے پر مجبور ہوئے اور اس کو خدا کہا، ابن خدا کہا۔ تو خیر یہ تجسم ہے، یہ جو مسیحی نظریہ یا بائبلی نظریہ ہے تجسم کا، وہ یہ ہے کہ خدا، جب ہم کہتے ہیں کہ خدا نے جسم لیا یا خدا مجسم ہوا، تو وہ یہ ہے، نہ وہ ہندو میتھولوجی سے اس کا کوئی تعلق ہے، نہ وہ جیزس اونلی کے اس کے نظریے سے کوئی تعلق ہے، نہ ہی وہ ڈیمی گاڈ والا کوئی کانسیپٹ ہے۔ یہ کانسیپٹ بالکل فرق ہے۔ اب جو لوگ اس کو گڈمٹ کرتے ہیں یا خواہ مخواہ ملانے کی کوشش کرتے ہیں دوسرے مذاہب کی یا دوسرے غلط قسم کے لوگوں کے ساتھ اس نظریے کو، اس کا سبب ایک ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی کم علمی کے سبب سے ایسا کرتے ہیں۔ اور پھر ان کی ڈٹائی، پتہ ہے کس بات پہ ان کی ڈٹائی کا ثبوت کیا ہوتا ہے؟ کہ ایک تو کم علمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور پھر جب ان کو کریکٹ کیا جائے تو اپنی تصحیح کو قبول کرنے کی بجائے وہ اسی پر ڈٹائی سے قائم رہتے ہیں، اور پھر ان کی طرف سے بوگس قسم کے مزید آرگیومنٹس آتے ہیں۔ لیکن کوئی بات نہیں، اگر کوئی معقول آرگیومنٹ کسی کی طرف سے آئے گا تو خدا کے فضل سے ہم اس کو ضرور ایڈریس کریں گے۔ پاج صاحب، آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں بتایا کہ تجسم کے کیا معنی ہیں۔ یہاں پھر بھی میرے پاس ایک سوال ہے، بجائے کہ ہم اگلے سوال پہ جائیں، ایک اور سوال میں کرنا چاہوں گی کہ جب آپ نے بتایا کہ بیٹا پیدا ہوا، تو کیا وہ پہلے حیثیت نہیں رکھتا تھا؟ کیا وہ پہلے نہیں تھا اس کا وجود؟ بیٹا پیدا ہوا، جب کماری سے پیدا ہوا تب وہ اس نے شکل اختیار کی، تب وہ کامل انسان اور کامل خدا بنا، یا اس سے پہلے اس کی کوئی حیثیت تھی؟ مطلب آپ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ کیا پیدائش کے وقت خدا یسوع مسیح وجود میں آئی یا اس سے پہلے بھی تھے یا نہیں؟ ہاں، یہ بھی ایک اچھا سوال ہے، اس لیے کیونکہ ضروری ہے کہ اگر ہم جس شخص کے بارے میں دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ خدا ہے تو اس کا ازلی ہونا بھی ضروری ہے، اس کا پہلے سے ہونا بھی ضروری ہے۔ تو اگر تو وہ پہلے سے نہیں ہے، اگر تو ایک تاریخ میں خاص مقام پہ وہ وجود میں ہے، تو اس کا مطلب پھر تو ہم اسے خدا نہیں کہہ سکتے۔ تو یہی سبب ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ تو پیدا ہوا تھا، تو پیدا ہونے والا کس طرح خدا ہو سکتا ہے۔ اچھا، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بائبل کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ خدا یسوع مسیح وقت میں، ہسٹری میں ایک خاص مقام پر وجود میں آئے، نہیں، بائبل کی یہ تعلیم ہے کہ وہ ازل سے ہیں، وہ ازلی ہیں۔ جی پلیز اس کی وضاحت کی جائے کہ بائبل کہاں ہے؟ ہاں جی، دو مقامات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا بائبل مقدس میں سے۔ ایک تو خدا یسوع مسیح کے جو رسول تھے یوحنا، ان کا قول ہے جو کہ انہوں نے رول کس کی تحریک سے تحریر کیا، اور ایک خدا یسوع مسیح کے اپنے کلمات ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اگر آپ یوحنا کی انجیل پہلا باب پڑھیں، اس کی پہلی 14 آیات خصوصی طور پہ، لیکن میں 14 کی 14 آیات نہیں پڑھوں گا، وقت کے پیش نظر میں مخصوص آیتیں پڑھوں گا۔ تو اس میں پہلی آیت اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا۔ ابتدا میں کیا تھا؟ کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا۔ اب دیکھیں یہاں پر ابتدا میں کون ہے؟ کلام ہے۔ کلام کس کے ساتھ ہے؟ خدا کے ساتھ ہے۔ اب یہ جو کلام ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ بھی خدا ہے۔ ابتدا میں کلام ہے جو کہ خدا ہے اور یہ خدا کے ساتھ ہے۔
تو یہاں پر کتنے اشخاص ہیں جن کو خدا کہا جا رہا ہے؟ 2 شخص. کتنے اکانیم ہو گئے؟ 2 اکانیم ہو گئے. تو اسی سبب سے یہاں پر جو کلمہ ہے جو مجسم ہوا، مجسم اسی لیے تو ہم کہتے ہیں یسوع مسیح کو کہ کلمہ مجسم ہوا، کلام مجسم ہوا. تو یہاں پر جو کلمہ ہے اس کے لیے الفاظ جو استعمال ہوئے وہ یہ ہیں کہ ابتدا سے ہے. کب سے ہے؟ ابتدا سے. اور ابتدا کب سے ہے؟ جب سے خدا ہے. اور یہاں پہ ابتدا کے لیے جو الفاظ ہیں وہ ہیں انارخے اینڈ ہولوگوس. آرخے سے ہی انگلش زبان کا جو لفظ ہے آرکیالوجی نکلا ہے. اور آرکیالوجی جو ہے اس کا مطلب ہے قدیم چیزوں کا علم یا قدیم چیزوں کے معلومات دریافت کرنا، یا یہ جو سارا علم ہوتا ہے یہ آرکیالوجی میں سے دیکھا جاتا ہے. بائی دا وے جو یہ یہاں پر ابتدا لفظ استعمال ہوا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، یہ انارخے میں آپ کو لفظ بتا رہا تھا، اس کا بائی دا وے یہ جو ابتدا لفظ ہے مطلب جو ترجمہ کیا گیا یہ کمزور ترجمہ ہے. اس لیے کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ ٹائم اور سپیس سے بھی پہلے، جب وقت بھی وجود نہیں تھا رکھتا، اس سے بھی پہلے کا کلمہ ہے. جب سے خدا ہے تب سے خدا کا کلمہ ہے، اور کلمہ خدا کے ساتھ ہے تب سے ہی، ازل سے. تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ یسوع مسیح جو ہیں وہ تاریخ کے کسی وقت میں وجود میں نہیں آئے بلکہ وہ ازلی ہیں. یہ بائبل کی گواہی ہے. وہ شروع سے ہیں، بیفور دا بگننگ آف ٹائم. وقت کے شروع سے بھی پہلے ہیں، وقت کے آغاز سے بھی پہلے ہیں. پھر اسی کلمہ کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ یہی مجسم ہوا تھا. وہ ہمیں کس طرح سے پتہ چلتا ہے؟ اب میں نے کہا تھا کہ 14 آیات اگر آپ پڑھیں تو 14ویں آیت میں اگر آپ چلے جائیں تو وہاں پر لکھا ہے اور کلام مجسم ہوا، یعنی کہ اسی کلام کی بات ہو رہی ہے جو ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. بالکل. کہ کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. تو یہاں پر یوحنا رسول جنہوں نے خدا کے الہام کو روح القدس کی تحریک سے قلم بند کیا، انہوں نے خدا یسوع مسیح کے متعلق یہ لکھا کہ وہ ازلی ہیں. اسی طرح سے خدا یسوع مسیح خود بھی اپنے متعلق یہی کہتے ہیں. اگر آپ یوحنا کی انجیل 8واں باب اس کی 28 اور 29 آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے، خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ پیشتر اس سے کہ ابراہیم تھا یا ابراہیم پیدا ہوا یا ابراہیم تھا، میں ہوں. وہ کہہ رہے ہیں میں ابراہیم سے بھی پہلے کا ہوں. تو اگر وہ ابراہیم سے پہلے کے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تاریخ میں کسی خاص موقع پر وجود میں نہیں آئے. کیونکہ جس وقت انہوں نے کہا تھا اس وقت تو انہوں نے یہودیوں نے بھی اسے کہا تھا کہ تیری عمر تو بھی 30 یا 33 برس کی، اس طرح سے کچھ کہا تھا کہ تیری عمر تو بھی 30 برس بھی نہیں ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ ابراہیم سے بھی پہلے کا ہوں، مجھے ابراہیم نے دیکھا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا یسوع مسیح 30 یا 33 برس کے ہو کر یہ بات کر رہے ہیں کہ میں ابراہیم سے بھی پہلے کا ہوں، تو ان کے اپنے مطابق وہ پھر ازلی ہوئے. وہ تاریخ میں کسی خاص موقع پر کسی خاص مقام پر وجود میں نہیں آئے بلکہ اس سے پہلے سے ہیں. صرف اتنا ہی نہیں، اگر آپ یوحنا 17 باب 5 آیت پڑھیں تو وہاں پر وہ کہتے ہیں اور اب اے باپ تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے. کب سے تیرے ساتھ جلال رکھتا تھا؟ دنیا کی پیدائش سے پیشتر، دنیا کی پیدائش سے پہلے. اس کا مطلب خدا یسوع مسیح دنیا کی پیدائش سے پہلے سے ہیں، دنیا کی پیدائش سے بھی پہلے کے ہیں وہ. تو بائبل کی یہ تعلیم ہے کہ خدا یسوع مسیح ازلی ہیں، وہ کسی خاص وقت میں وجود میں نہیں تھے آئے. بہت شکریہ پانچ صاحب. ایک ہی سوال میں سے ہم نے بہت سارے سوالات دیکھے اور ان کا جواب ملا. پانچ صاحب آپ کا بہت شکریہ، کیونکہ ایک ہی سوال پہ ہم نے آپ کا کافی ٹائم لگوا دیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب ہم اپنے اگلے کوسچن کی طرف چلتے ہیں. ناظرین، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہے کہ آپ بڑے غور سے دیکھتے ہیں اور پھر اپنے سوالات ہمیں بھیجتے ہیں، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ انٹرسٹ رکھتے ہیں کہ آپ خداوند کے کلام میں آگے بڑھ سکیں. بھائی صاحب، سوال یہ ہے کہ انسانی جسم محدود ہے، تو اگر خدا انسانی جسم لے گا تو پھر دوبارہ خدا کیسے بن سکتا ہے؟ کیونکہ انسانی جسم تو محدود ہے. تو اس کی وضاحت پلیز کیجئے گا. یہ ایک کامن کویسچن ہے لیکن اچھا سوال ہے، مطلب کہ مجھے اچھا لگا یہ سوال کہ دیکھیں انسانی جسم تو محدود ہے نا، ہماری لمیٹیشنز ہیں انسانی جسم کی، ہم ان لمیٹیشن سے، ان حدود سے باہر کچھ نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر خدا انسانی جسم اختیار کرے گا تو وہ بھی ان لمیٹیشنز کے، ان حدود کے تابع ہو جائے گا. تو جب ان حدود کے تابع ہو جائے گا تو پھر دوبارہ تو وہ خدا نہیں بن سکتا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ویلڈ قسم کا کویسچن ہے. لیکن دیکھیں بات پتہ ہے کیا ہے، اب فرشتگان جو ہیں وہ خدا کی مخلوقات میں سے ایک ہے نا، مخلوق یا خدا کی. خدا نے فرشتگان کو یہ صلاحیت دے رکھی ہے کہ وہ انسانی جسم لے سکتے ہیں، اور اس کا ذکر آپ کو بائبل میں بھی ملے گا. ٹھیک ہے، ابراہیم کے پاس جب 3 اشخاص آئے ان میں سے ایک یہوہ تھا یعنی کہ یسوع مسیح،
اور 2 اشخاص جو تھے وہ فرشتگان تھے جو بعد میں لوط کے قوم کے پاس بھی گئے, ٹھیک ہے, تو وہ انسانی جسم میں ان کے پاس آئے تھے, مردوں کی صورت میں ان کے پاس آئے تھے. اسی طرح سے آپ کو بیشتر مقامات پہ ایسے حوالہ جات ملیں گے جہاں پر فرشتگان جو ہیں انسانی جسم میں آئے. صرف اتنا ہی نہیں, جو دین اسلام کے پیروکار ہیں ان کی طرف سے اصل میں یہ کامن کویسچن کیا جاتا ہے. آپ ان کی بھی اگر کتاب کا مطالعہ کریں تو ان کی کتاب میں بھی اس بات کا آپ کو ثبوت ملتا ہے کہ بلکہ قرآن و حدیث دونوں کا اگر مطالعہ کریں تو وہاں پر آپ کو بہت سارے ایسے حوالہ جات ملتے ہیں جہاں پر فرشتے جو ہیں وہ انسانی جسم میں آ رہے ہیں, فرشتے جو ہیں وہ انسانی روپ لے کر آ رہے ہیں. جیسے کہ سورہ مریم اور سورہ عمران میں فرشتوں کے آنے کا ذکر ہے, تو وہاں پر مقدسہ مریم کے پاس جب فرشتے آئے تو لکھا ہے کہ پورے کا پورا آدمی بن کے اس کے سامنے ظاہر ہوا. اور پھر اسی طرح سے احادیث میں لکھا ہے کہ دہیہ قلبی کی صورت میں جبرائیل فرشتہ جو ہے وہ آیا کرتے تھے. تو اسلام میں بھی یہ تعلیم موجود ہے. اب میں یہ بات بتا کیوں رہا ہوں اصل میں, یعنی کہ یہ جو بات ہے یہ دونوں مذاہب میں مسیحیت میں بھی اور اسلام میں بھی موجود ہے. یہ بات میں بتا کیوں رہا ہوں, بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فرشتگان جن کو خدا نے بنایا ہے, جو خدا کی مخلوق ہیں, خدا نے ان کو صلاحیت دیا کہ انسانی جسم اختیار کریں, تو جب وہ انسانی جسم میں آ کر اس کی حدود میں نہیں رہتے بلکہ پھر اپنی اصلی حالت میں چلے جاتے ہیں, تو خدا جو ان کو بنانے والا ہے, جو ان کا خالق ہے, وہ کیسے انسانی جسم میں محدود ہو سکتا ہے؟ ایگزیکٹلی. تو ناظرین, ہم نے بڑی وضاحت سے دیکھ لیا اور ہم نے خدا کی ایک اور مخلوق کی بھی وضاحت دیکھ لی, ساتھ ساتھ بیٹے کی بھی دیکھی, اور ہم نے فرشتوں کے بارے میں بھی, آپ پاچا بہت شکریہ کہ آپ نے فرشتوں کے بارے میں بھی ہمیں بتا دیا کہ وہ بھی ظاہر ہوتے ہیں اور ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں, لیکن ایسا نہیں کہ وہ وہیں رہ جاتے ہیں. پادری صاحب, تیسرا سوال یہ ہے کہ گنتی 19 باب 23 آیت میں لکھا ہے کہ خدا انسان نہیں. جی, تو اگر خدا انسان نہیں تو پھر یسوع مسیح اگر انسان تھے تو پھر خدا نہیں ہو سکتے, اور اگر انسان نہیں ہیں تو پھر وہ ان کے مجسم ہونے کے سارے پروسیس کو ہم کیسے مان سکتے ہیں؟ تو یہ بڑا اعتراض کیا جاتا ہے, تو اس کا آپ ہمیں جواب دیں پلیز. ہاں جی, یہ بھی ایک پرانا جو ہے وہ کافی پرانا سوال ہے, اور کیونکہ یہ کرسمس کے ڈیز ہیں تو ایسے سوالات سامنے آتے ہیں. تو اچھا, بائی دا وے, جب میں پرانا کہتا ہوں تو جو دیکھنے والے ہیں وہ غصہ نہ کیا کریں اس بات کا, اگرچہ ابھی تک کسی نے برا نہیں مانا, لیکن یہ ہے کہ ہم دیکھیں چونکہ ان چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو بہت دیر پہلے ان سوالات کو سنا بھی تھا, اور پھر جب دوسرے اسکالرس کو دوسرے مذاہب کے ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کافی دیر پہلے کی بات ہے. اور ویسے بھی پانچ صاحب آپ کے لیے پرانے ہوں گے, ہاں جی, ہمارے ناظرین کے لیے, بہت سارے ناظرین کے لیے تو نئے ہیں, تو ہم بڑے تھینکس فل ہیں کہ آپ ہمیں بہت اچھے. تو ظاہری بات ہے جو لوگ پہلی دفعہ سنتے ہیں ایسے سوالات کو وہ پھر ہمیں بھیجتے ہیں اور پھر تاکہ ہم ان کو ایڈریس کر سکیں, تو ان کے لیے نئے ہیں یہ. البتہ یہ ہے کہ یہ کافی پرانا سوال ہے اور اس کا جواب بھی بائبل مقدس میں سے ہی ہمیں ملتا ہے. پہلے نمبر پر تو جو سوال یا اعتراض کرنے والا ہے, آپ اکثر دیکھ لیں, آپ مناظروں کی ویڈیوز اٹھا کر دیکھ لیں یا آپ تقاریر اٹھا کر دیکھ لیں غیر قوموں کی, خصوصی طور پہ مسلمان اسکالرس کی, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ پوری آیت نہیں پڑھتے, وہ اسی طرح سے پڑھتے ہیں کہ دیکھیں جی گنتی 23-19 میں لکھا ہوا ہے کہ خدا انسان نہیں اور نہ ہی وہ آدم زاد ہے, تو چونکہ وہ انسان نہیں اور آدم زاد نہیں تو پھر آپ اس کو کس حساب سے کہہ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح کو کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ خدا ہے, کیونکہ وہ تو انسان تھا. تو پہلے نمبر پر ہمیں پوری آیت پڑھنے کی ضرورت ہے, اور پوری آیت میں کیا لکھا ہے؟ خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے اور نہ وہ آدم زاد ہے کہ اپنا ارادہ بدلے. کیا جو کچھ اس نے کہا وہ نہ کرے یا جو فرمایا ہے اسے پورا نہ کرے؟ تو پہلی بات اس میں سمجھنے کی جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا انسان نہیں اور خدا انسانی جسم نہیں لے سکتا, ان دونوں باتوں میں فرق ہے. یہاں پر لکھا ہے خدا انسان نہیں, یہاں پر یہ نہیں لکھا کہ خدا انسانی جسم لے نہیں سکتا. جی, تو ان دونوں چیزوں میں فرق ہے. پہلی جو بات سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ان میں دونوں میں فرق ہے. یہ ہمیں کوئی بھی آیت نہیں دکھا سکتے بائبل میں سے جہاں پر لکھا ہو کہ خدا انسانی جسم لے بھی نہیں سکتا. ہاں, بلکہ برعکس اس کے بائبل یہ بتاتی ہے کہ خدا انسانی جسم لے سکتا ہے اور اس نے لیا بھی, اور اس کے اوپر میں آگے تفصیل سے بتاؤں گا آپ کو کہ خدا کس طرح سے ظاہر ہوتا رہا, کن کن اجسام اور اشکال میں جو ہے وہ خدا ظاہر ہوتا رہا. اور یہ تعلیم صرف بائبل میں نہیں پائی جاتی بلکہ جو اہل اسلام ہے ان کی کتب میں بھی یہ تعلیم پائی جاتی ہے, اور وہ باحوالہ ہم اس کو پیش کر سکتے ہیں. تو جیسے ظاہر ہونے کی جو بات ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا پچھلے سوال کے جواب میں کہ ابراہیم پر یہوہ ظاہر ہوا انسانی شکل میں, انسانی جسم میں ظاہر ہوا, جب اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ہاں آئے 2 فرشتے بھی تھے, وہ بھی انسانی جسم میں آئے. تو دوسری بات یہ ہے کہ جس بات پر زور دیا جا رہا ہے ان آیات میں اس کو اگنور کرتے ہیں یہ,
اور اپنے پسند کی بات, جس کو انگریزی میں چیری پکنگ کہتے ہیں, اپنی پسند کی بات جو ہے اس کو لے کر تو تنقید پیش کر دیتے ہیں. اب زور کس بات پر دیا جا رہا ہے؟ زور اس بات پر ہے کہ خدا انسان کی مانند نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ انسان نہیں کہ جھوٹ بولے, انسان نہیں کہ جھوٹ بولے, یعنی کہ جس طرح انسان ہر بات میں جھوٹ بولتا ہے, خدا انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے. اس بات پہ زور دیا جا رہا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا, اور نہ ہی وہ آدم زاد ہے کہ اپنا ارادہ بدلے, یعنی کہ جب اس نے کسی چیز کو, کسی کام کو کرنے کا فیصلہ کر دیا, تو ہم انسان تو ارادے بدلتے رہتے ہیں, خدا نہیں بدلتا, خدا اپنے ارادے نہیں بدلتا. تو اس کا یہ مطلب ہے, تو نہ وہ انسانوں کی طرح جھوٹ بولتا ہے اور نہ ہی اپنا ارادہ بدلتا ہے. اس میں اس بات پر زور دیا گیا ہے. یہاں پر اس حوالے میں یہ تو بحث ہے ہی نہیں کہ وہ انسان ہے یا نہیں. تو جب بائبل یہاں پر جو حوالہ دیا گیا, اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ذاتی اعتبار سے, ذاتی طور پر, ذات کے اعتبار سے وہ انسان نہیں ہے. ہم انسان جو ذاتی اعتبار سے, ذات کے اعتبار سے انسان ہے, ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں, اپنا ارادہ بھی بدلتے ہیں, تو خدا اس طرح کا نہیں ہے. اور اس میں یہ بالکل ٹھیک ہے بات, یہ بالکل ٹھیک ہے کہ خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے اور نہ ہی آدم زاد ہے کہ اپنا ارادہ بدلے. کیوں؟ کیونکہ جب خدا مجسم ہوا, یعنی کہ یسوع مسیح, تو تب بھی اس نے نہ تو جھوٹ بولا اور نہ اپنا ارادہ بدلا, بلکہ خدا یسوع مسیح نے اپنے مخالفین کے سامنے کہا کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکا. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں, انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو گناہ کرتا ہے. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ خدا یسوع مسیح نے چونکہ جھوٹ بھی نہیں تھا بولا, اس سبب سے کوئی ان میں گناہ ثابت ہی نہ کر سکا. تو خدا نے جب انسانی جسم لے بھی لیا, تو تب بھی وہ اپنے خدائی سے دستبردار نہیں ہوا, تب بھی ان کی خدائی پر کوئی ضرب نہیں آئی. بلکہ میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھانا چاہوں گا, یہ بات جو اکثر ہی میں دیتا ہوں. اگر امریکی صدر جو ہے یا جو امریکی فوج کا سپہ سالار ہے, وہ پاکستان میں آ جاتا ہے اور کوئی دیہاتی لباس پہن کے یہاں پر کھیتی باڑی کرنا شروع کر دیتا ہے, تو اس نے دھوتی پہنی ہو, ساتھ کرتا پہنا ہو, یا دھوتی کے ساتھ بنیان پہنی ہو, جو ہمارے دیہاتی کسان جو ان کا اکثر اس طرح کے کپڑے یوزلی پہنتے ہیں, تو پھر بھی اس کے پاس وہی اختیار ہوگا جو امریکہ میں رہتے ہوئے فوج کی سربراہی کرتے ہوئے اس کے پاس اختیار ہوگا. اگر وہ ایک کمانڈ کرے گا تو پوری کی پوری فوج یہاں پر موقع پر آ جائے گی. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ مقام بدل لینے سے اس کے اختیارات پہ کوئی فرق نہیں پڑا. بالکل اسی طرح سے جب خدا انسان بن گیا تو اس کے اختیارات پہ کوئی فرق نہیں پڑا. نہ اس نے انسانوں کی طرح جھوٹ بولا, نہ ارادہ بدلا, نہ اس نے کوئی گناہ کیا, بلکہ اس نے وہ سارے کام کر کے دکھائے جو خدا یسوع مسیح نے خود کہا کہ جن کاموں کو میں باپ کو کرتے دیکھتا ہوں ان کو میں اسی طرح سے کرتا ہوں. اور خدا کے کاموں کو خدا کی طرح کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ بات ہے. شکریہ بھائی صاحب, ہمیں بہت اچھے طریقے سے یہ سمجھ آئی. اور سب سے بڑی بات ناظرین, آپ نے غور کیا ہوگا کہ آپ آیت کو غور سے پڑھیں کہ لکھا ہوا ہے خدا انسان نہیں, یہ نہیں لکھا ہوا کہ خدا انسان کا روپ نہیں اختیار کر سکتا. ایسے ہی ہے نا؟ تو یہ بڑی سمپل سی بات ہے, اور جس کو ہم ایک بہت بڑا سمجھتے ہیں, ایشو سمجھتے ہیں, اور پھر اب مشکلات میں پڑ جاتے ہیں. تو بھائی صاحب ہمارے پاس بہت سارے کویسچنز ہیں, اور جب تک ہمارے پاس وقت ہے تو ہم ضرور آپ سے اور مزید کویسچنز کرنا چاہیں گے. تو اگلا سوال یہ ہے کہ اگر یسوع مسیح خدا ہے تو وہ مر کیسے گئے؟ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اگر وہ مر گئے, جب وہ مر گئے تھے تو کائنات کیسے چل رہی تھی؟ کیونکہ خدا مر گیا تو پھر کائنات کا چلانے والا کون رہا باقی؟ اچھا, اس سوال کو جو پوچھنے والا ہے اس سوال کو پیش کرنے سے کم از کم مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو سوال پوچھنے والا ہے اس کو مسیحی تصور خدا کا پتہ ہی نہیں ہے, اس کو علم ہی نہیں ہے. اس لیے کیونکہ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں پہلے سوالات کے جوابات میں, کہ ہم تو یہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ خدا یکتا ہے یا اکیلا ہے. ہم جس خدا کو مانتے ہیں وہ اکیلا یا یکتا نہیں ہے, جو کہ پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں. ہمارا خدا ایک ہے, اور اس ایک خدا میں تین اقانیم یعنی باپ, بیٹا, روح القدس ہیں. اور یہ جو تینوں اقانیم ہیں یہ الگ الگ اوقات میں الگ الگ مواقعوں پر جو ہے ہمیں الگ الگ کام کرتے نظر آتے ہیں. مثال کے طور پر جب خدا یسوع مسیح کا بپتسمہ ہوا تو آسمان سے آواز ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. خدا یسوع مسیح یعنی کہ بیٹا پانی میں سے باہر آ رہا ہے, آسمان سے آواز آ رہی ہے باپ کی, اور اس کبوتر کی مانی جو ہے یسوع مسیح پر اترتا جو ہے وہ لوگوں کو دکھائی دیا. بالکل ہاں ٹھیک ہے, اور اس کا ذکر ہے یسوع مسیح پر اترنے کا. تو اسی طرح سے جب ہم کہتے ہیں, جو لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں یا اعتراض کرتے ہیں کہ جب اگر یسوع مسیح کو خدا مانتے ہیں تو جب خدا مر گیا تو کائنات کو کون چلا رہا تھا؟
پہلے نمبر پر کیا خدا مر سکتا ہے، اور اگر وہ مر گیا تو کائنات کو کون چلا رہا تھا؟ تو وہ شاید یہ سوچ کر سوال کرتے ہیں کہ شاید مسیح بھی اکیلے خدا پر ایمان رکھتے ہیں، یا جس خدا پر وہ ایمان رکھتے ہیں وہ تنہا ہے. تو ہم تنہا یا اکیلے خدا پر ایمان نہیں رکھتے، ہم ایک خدا پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس ایک خدا میں کثرت ہے. تو ایک خدا میں جو دوسرا اکنوم ہے یعنی کہ بیٹا، جب اس کے مرنے کی ہم بات کرتے ہیں تو پہلے نمبر پر تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مرنے میں اور فنا ہونے میں فرق ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ہم یہ نہیں مانتے کہ یسوع مسیح فنا ہو گئے تھے، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اعتراض ہی ملحدانہ اعتراض ہے، یعنی کہ ایتھیسٹک نیچر کے اعتبار سے یہ ایتھیسٹک کویسچن ہے، یعنی کہ ملحدین ایسا سوال کرتے ہیں، کیونکہ ملحدین کا یہ ماننا ہے کہ جب ہم مرتے ہیں، کوئی بھی مرتا ہے تو وہ فنا ہو جاتا ہے اس کے بعد، کیونکہ کوئی آخرت نہیں ہے، نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے. جب کوئی مرتا ہے تو ختم، سٹوری فنش، دی اینڈ. تو یہ نیچر کے اعتبار سے ملحدانہ کویسچن ہے، اعتراض ہے، کیونکہ اس میں یہ قیاس کیا جا رہا ہے کہ شاید جب خدا مرا تو پھر وہ فنا ہو گیا. کیونکہ اگر یہ قیاس نہ کیا جاتا تو اس طرح کا سوال پوچھنے کی کیا ضرورت تھی کہ پھر دنیا کو کون چلا رہا تھا. بالکل ٹھیک ہے، تو مرنے میں اور فنا ہونے میں فرق ہے. خدا یسوع مسیح فنا نہیں تھے ہوئے، ان کا جو انسانی جسم تھا اس نے موت گوارا کی، لیکن روحانی اعتبار سے، الہی اعتبار سے وہ سرگرم عمل تھے. ہمیں کس طرح سے پتہ چلتا ہے؟ 2 مقامات بائبل مقدس میں سے آپ کے سامنے پیش کروں گا. لوکا کی انجیل 23واں باب اور اس کی 43ویں آیت. آپ کو پتہ ہوگا کہ جب وہ صلیب پر تھے تو 2 ڈاکو بھی ان کے ساتھ لٹکائے گئے. ان میں سے ایک جو پہلے دونوں اعلان تان کر رہے تھے، لیکن ایک جو ہے وہ ایمان لے آیا، اور جو ایمان لے آیا خدا یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. تو اگر تو یسوع مسیح فنا ہو گئے تھے تو کیسے وہ کہہ رہے تھے کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت جو تھی صرف ان کے جسم نے گوارا کی، جبکہ روحانی الہی اعتبار سے وہ سرگرم عمل تھے. اس لیے تو فردوس میں گئے اور وہ ان کے ساتھ گیا وہاں پر، اس لیے تو انہوں نے کہا کہ میں تجھے وہاں پر ملوں گا. دوسرا حوالہ جو ہے وہ یہ بڑا دلچسپ حوالہ ہے، لکھا ہے یوحنا کی انجیل 2 باب 19 سے 22 آیت. یسوع نے جواب میں ان سے کہا، اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا. یہودیوں نے اس سے کہا کہ 46 برس میں یہ مقدس بنا ہے، اور کیا تو اسے 3 دن میں کھڑا کر دے گا؟ اب یہاں پر جب خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا، تو یہودی یہ سوچے تھے کہ شاید یہ ہیکل کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اس لیے تو انہوں نے کہا کہ اس کو اتنا ٹائم لگ گیا ہے، اس کو 46 برس لگ گئے ہیں تعمیر کرنے میں، اور تو کہہ رہا ہے کہ میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا. آگے لکھا ہے، مگر اس نے اپنے بدن کے مقدس کی بابت کہا تھا. کہ یہ خدا یسوع مسیح اپنے بدن کے مقدس کی بات کر رہے تھے، اپنے متعلق، اپنے جسم کے متعلق بات کر رہے تھے. پس جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ اس نے یہ کہا تھا، اور انہوں نے کتاب مقدس اور اس کے قول کا جو یسوع نے کہا تھا یقین کیا. اور بائی دا وے یہاں پر یسوع کے قول کو بھی کتاب مقدس کہا جا رہا ہے، جو بھی لکھی نہیں تھی گئی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر خدا یسوع مسیح اپنے بدن کی بات کر رہے ہیں کہ اس کو ڈھا دو، اگر اس کو مصلوب کر دو، اس کو آپ یہ بدن جو ہے اس کو موت بھی گوارا کرنی پڑے تو پھر بھی اس کو تعمیر کیا جائے گا، اسے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. ہاں، تو کون اس کو دوبارہ کھڑا کرے گا؟ خدا یسوع خود. ہاں، تو اگر تو یسوع مسیح فنا ہو گئے تھے تو پھر اپنے بدن کو کیسے زندہ کر سکتے ہیں؟ زندہ کر سکتے. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ جسم نے تو موت گوارا کی، لیکن روحانیہ الہی اعتبار سے وہ قائم و دائم تھے اور سرگرم عمل تھے، اور اسی سبب سے انہوں نے کہا کہ میں خود اپنے جسم کو زندہ کروں گا، اور انہوں نے کیا بھی، کر کے بھی دکھایا. اچھا، اب اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک اور مثال دوں گا. جو ہمارے مسلمان دوست ہیں ان کی جو الہامی کتاب ہے، ان کے نزدیک جو ان کی مقدس کتاب ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ سال پہلے امریکہ میں کسی شخص نے اس کو نظر آتش کیا، جو کہ میرے نزدیک اور کسی بھی عام فہم والے یا کسی بھی میں سمجھتا ہوں کہ معقول سوچنے والے شخص کے نزدیک جو اس نے کیا وہ غلط کیا. جب اس نے مسلمانوں کی کتاب کو نظر آتش کیا، اس نے بہت غلط کیا، اسے نہیں تھا کرنا چاہیے، یہ عقل سے خالی کام تھا. تو دیکھیں، اب جو مسلمان دوست ہیں ان کے ہاں اپنی کتاب کو لے کر ایک نظریہ پایا جاتا ہے. وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے یہ اس کی ایک روحانی حالت بھی موجود ہے، لوح محفوظ پر موجود ہے، آسمان پر موجود ہے، جس کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا. وہ اپنی کتاب کو خدا کی کتاب کہتے ہیں، خدا کا کلام کہتے ہیں، لیکن ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی ایک ازلی حالت یا روحانی حالت بھی موجود ہے جو کہ لوح محفوظ ہے، جس کو کوئی ضرر نہیں پہنچایا جا سکتا. اب یہ ان کو سمجھانے کی غرض سے میں بات کر رہا ہوں. جب امریکی شخص نے
उनकी किताब को नज़र आतिश कर दिया। तो अगर आप किसी मुसलमान से पूछेंगे कि इसका क्या मतलब है कि खुदा का कलाम फ़ना हो गया, तो कोई मुसलमान ये नहीं ये कहेगा कि हाँ जी वो फ़ना हो गया, बल्कि वो ये कहेगा कि अगरचे उसकी फ़िज़िकल जो हालत थी उसको तो डैमेज किया गया, लेकिन उसकी जो अज़ली हालत थी उस पर कोई ज़रब नहीं लगी। बिल्कुल। ठीक है। तो इसी तरह से जब हम कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह मुए मर गए सलीब पर, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी अलूहियत या उनकी जो इलाही ज़ात है या उनकी जो रूहानी मानों में जो है वो फना हो गए थे। इसका मतलब ये है कि मौत सिर्फ उनके जिस्म ने, इंसानी जिस्म ने गवारा की थी, बल्कि रूहानी या इलाही एतबार से वो सरगर्म अमल थे, और इसका सबूत हमें बाइबल से ही मिलता है। जी पादी साहब बहुत शुक्रिया, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए और सारे सवालात का हमारे पादी साहब ने बहुत अच्छे से जवाब दिया, जो कि हमेशा हमें मिलता है। पादी साहब मैं चाहूँगी कि आप भी नाजरीन के साथ क्रिसमस की खुशियाँ शेयर कीजिए। जी नाजरीन, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जो गरीब का ख्याल रखता है वो खुदा को कर्ज देता है, और ये यकीनन एक बहुत बड़ी बात है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इससे क्योंकि क्रिसमस का मौका है, और ऐसे मौके पर आप अगरचे आप आम दिनों में भी बहुत सारे लोगों को देखते हैं अपने आसपास जो ज़रूरतमंद होते हैं, लेकिन ये ख़ास जो मौका है इसमें ज़रूरतमंद लोग जो हैं ज़्यादा उभर के सामने आते हैं, इसलिए क्योंकि जब वो क्रिसमस की सेलिब्रेशंस में भी अपनी ज़रूरियात को, जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उनको पूरा नहीं कर पाते, तो फिर वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं सोसाइटी में। तो बतौर मसीही हम पर इस बात का फ़र्ज़ आयद है कि हम ऐसे लोगों का ख्याल रखें, अपने पड़ोसी का ख्याल रखें, जिनको मदद की ज़रूरत है उनकी मदद करें, जिनके पास खाना नहीं उनको खाना दें, जिनके पास कपड़े नहीं उनको कपड़े दें। अगर आप साहिब हैसियत हैं या जो भी आपकी हैसियत है, और अपनी हैसियत में जो कुछ किसी के लिए कर सकते हैं आप करें, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। तो रहम दिली का बीज बोएंगे तो ही रहम दिली की फसल काटेंगे। तो इसके साथ साथ आप सबको क्रिसमस की बहुत सारी ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। नाज़रीन, अब वक्त हुआ चाहता है कि हम आपसे चाहें इजाज़त। आपको क्रिसमस की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों, और कोशिश किया कीजिए कि क्रिसमस सिर्फ पहनावे खाने पीने का नाम ही ना रह जाए, बल्कि आप उसके सही मायने समझ सकें। और कितने सवालात हैं, कितनी ज़हनी वो कन्फ्यूजन्स हैं जो हमारे सामने आई हैं और हमने आपके साथ तफसील से शेयर की हैं। और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि आप हमें बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं, सवालात करते हैं, और खुदावंद का शुक्र करते हैं अपने पादरी साहब के लिए, पास्टर मैथ्यू के लिए, जो हमें बहुत अच्छे तरीके से बता देते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि हम अगले हफ्ते फिर नए सवालात के साथ मिलेंगे, आपसे चाहते हैं इजाज़त। आप देख रहे हैं JC TV और आपका फेवरेट शो जवाब तो है।